जज साहब का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में पूरी की है। मैंने कहा है कि जो आपने सजा भी देनी है। PMLN ने जिस तरह पहले फौज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। इनको जजिस चाहिए, जस्टिस कय्यूम की तरह, जिसको कॉल करके ये कह सके कि किसी को कितनी सजाएं देनी है। इनको जर्नैल वो पसंद है, इनको उंगली से पकड़ के इनकी सियासत को मजबूत कर सके। हम इस हद पे पहुंच गए कि हम बेल के मामलात में भी मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है, इलेक्शन के मामले में मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है। क्या लोगों को हिसाब नहीं देना होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कराने के लिए तैयार। क्या PDM का लॉन्ग मार्च हुकूमत को हटाने में कामयाब होगा? पूछेंगे सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to the show. साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी का मामला मुल्की सियासी फिजा पर छाया हुआ है। हुकूमत को इस बयान हल्फी के पीछे मियां नवाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून इसे मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक और सबूत करार देती है। राना शमीम ने अपने हल्फनामे में इल्जाम लगाया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को फोन करके इलेक्शन से कबल मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जमानत मंजूर ना करने की हिदायत की थी। कल इस बयान हल्फी की खबर शाया होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और आज इस केस की समाअत शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने इस खबर को अदलिया के खिलाफ स्कैंडल बनाने की कोशिश करार देते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी और साबिक चीफ जज राना शमीम को नोटिस जारी कर दिए गए। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने खबर देने वाले सहाफी अंसार अब्बासी को मुखातिब करके कहा कि सामने अगर कोई चीफ जस्टिस ऐसी कोई बात करे तो मैं तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस के सामने कोई जुर्म करे और वो 3 साल खामोश रहे। क्या आपने हमारे रजिस्ट्रार से पता किया कि कौन से डिवीजन बेंचेस काम कर रहे थे? क्या आपने ये रिकॉर्ड निकाला? आपने खबर से जज का नाम निकालकर तमाम जजेस को मशकूक कर दिया। ये बयान हल्फी किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। आपने इस बात की तहकीक की कि बयान हल्फी लंदन में नोटराइज्ड क्यों करवाया गया। आपने पता किया कि एवनफील्ड का फैसला कब आया। मुसलसल ये बात की जा रही है कि कहा गया उन्हें इलेक्शन से पहले नहीं छोड़े। कम से कम आप हमारे रजिस्ट्रार से पूछ लेते। 6 जुलाई को तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हुई, 16 जुलाई को अपीलें फाइल हुई। मैं और जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने केस मुकर्रर हुआ। अपीलों की पैरवी ख्वाजा हारिस कर रहे थे। क्या आपने ख्वाजा हारिस से पूछा कि इलेक्शन से पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की उन्होंने कोई दरख्वास्त की थी? ख्वाजा हारिस जानते थे कि उसी रोज सजा मुअत्तल हो नहीं सकती। अदालत ने से जल्दी की तारीख यानी 31 जुलाई की दी क्योंकि इन दिनों छुट्टियां थी। जिस जज का नाम आपने लिखा नहीं और अदलिया पर सवाल उठाया है। अवाम का इस कोर्ट पर इत्मीनान तबाह करने के लिए हकाइक को नजरअंदाज करके स्कैंडल छुपाया गया। राना शमीम सबूत ले आए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। सो ये तमाम मामला अब आपको सियासी तौर पे भी नजर आ रहा है और अदालत में भी नजर आ रहा है। हमारे साथ सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो अदालत की कार्रवाई में जो सवालात उठाए गए, आप समझते हैं वैलिड क्वेश्चंस हैं ये तमाम? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम केस है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब से अदालती कार्रवाई शुरू हुई है, ये पहला मौका नहीं है कि उनके मुकदमे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठाए गए हैं। सबसे पहले खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जनाब शौकत सिद्दीकी ने
اس کے حوالے سے بہت سنگین الزامات لگائے اور وہ اپنا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کر گئے اور فوری لے کر گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اتنے سال گزر گئے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے کیس کی نہ کوئی سماعت کی، نہ اس میں کوئی آڈینس دیا۔ پھر اس کے بعد جو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک تھے، انہوں نے بھی اتنے ہی سنگین الزامات لگائے کہ انہیں بلیک میل کر کے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ حاصل کیا گیا۔ اور اب یہ تیسرا جو بیان ہے یہ عام ایک شہری کا نہیں ہے، یہ کسی قانون سے غافل شخص کا نہیں ہے، یہ خود چیف جج تھے گلگت بلتستان کی سپیریئر کورٹ کے، تو انہوں نے اگر یہ بیان حلفی دیا ہے تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ اب عدلیہ کے اس پورے عمل پر سوالیہ نشان لگا ہے، کیونکہ جو پہلے خود شوکت صدیقی صاحب نے اٹھائے، جس طرح پھر جج ارشد ملک کا معاملہ ہوا۔ دیکھیے یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ ایگزامینر لگنے کے لائق نہیں ہیں، یو آر ناٹ فٹ ٹو گریڈ پیپرز، لیکن آپ اگر کسی کو فیل کر گئے وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ ارشد ملک صاحب اس قابل نہیں تھے کہ وہ جج ہو سکیں، لیکن اگر وہ نواز شریف صاحب کو سزا دے گئے ہیں تو وہ سزا ٹھیک ہے، ساتھ ہی وہ سزا بھی ختم ہونی چاہیے تھی اگر ان کو آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اسی طرح جو جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کا جو دور ہے، اس کا جو کانڈکٹ ہے، اس پہ بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں، اور دیکھیے جس طریقے سے اس دور میں جی آئی ٹی بنائی گئی، اس وقت بھی واٹس ایپ کے اوپر میسیجنگ کی گئی، کس طرح من پسند لوگوں کو اس جی آئی ٹی میں ڈالا گیا، اور پھر ڈیلی ٹرائل رکھا گیا۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے مقدمے ہیں؟ So can I be the devil's advocate for a moment؟ کیونکہ یہ ٹھیک ہے آپ کا ایک پی ایم ایل این کا نیریٹو ہے جو آپ نے پورا بیان کیا، ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے پی ایم ایل این نے اوپنلی ریزرویشن بتائی ہیں باقی معاملات پہ، مگر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیونکہ ثاقب نثار صاحب سے اعتراض ہے، کیونکہ آپ کو اس فیصلے پر اعتراض ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو اپنے نیریٹو میں استعمال کرنے کے لیے، جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، جس پہ آج جج صاحب نے سوال کیا کہ فیصلے کی اوپر اس جو بات ہے، جو نیریٹو اس معاملے میں ہے، وہ حقیقت سے اس لیے دور ہے کہ وہ اس وقت اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی، جیل سے باہر آ ہی نہیں سکتے تھے نواز شریف صاحب اور مریم نواز، تو پھر آپ کیسے یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو نیریٹیوز ہیں نا، ایک اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ہے تو حکومت ان کی وکیل صفائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیفینس بنے ہیں تو سارے نہیں، دیکھیے ہم نے تو حکومت کو چیلنج نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی عمران خان صاحب پہ یا ان کی کابینہ پہ تو الزام نہیں لگا نا۔ دس ویری مچ شوز دا نیکسس بٹوین جسٹس ثاقب نثار اینڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ۔ آپ نے دیکھا کہ یہی ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹرز، پی ٹی آئی کے منسٹر کے ساتھ مل کر ان کے گھروں پہ ملاقاتیں کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ فنڈ ریزنگ پہ گئے، پھر برطانیہ میں ان کی میزبانی وہی عمران خان صاحب کے جو بڑے دوست ہیں انیل مسرت صاحب، انہوں نے کی، تو یہ ایک بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ جو الزام آپ پہ اب آج وفاقی وزیر نے لگایا وہ کہہ رہے رانا شمیم لندن میں نواز شریف کے مہمان تھے، is this true؟ لائیں ثبوت لائیں، پیش کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ثبوت پیش کریں کہ وہ نواز شریف صاحب کے مہمان تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کی، میرے علم میں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک پاکستان کے قانونی ڈھانچے کے سینئر بندے نے ایک بیان دیا ہے اور ایک ایلیگیشن لگایا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں جی توہین عدالت ہوئی ہے، بھی توہین عدالت کرنے والا ایک جج ہی ہے نا، اب جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یوں ہوئی ہے، تو عدلیہ کا فرض ہے کہ اپنے وقار کو بچانے کے لیے اور بحال رکھنے کے لیے اس معاملے میں بجائے اس کو ایک توہین عدالت کا رنگ دے، وہ اس کی شفاف تحقیقات کرے۔ اگر یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو جو مرضی کارروائی کرے توہین عدالت کی، لیکن اگر یہ سچا ثابت ہوتا ہے، ججز ہیں، ایک ضرور جھوٹ بول رہا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس معاملے دس میرٹس ویری فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن۔ اگر ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، اس کو کارپیٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کریں گے، تو وہ بات سچی ثابت ہوگی کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہا اور آج سوشل میڈیا پہ بھی پکچرز سرکولیٹ کی گئیں اور باتیں ہوئیں، رانا شمیم صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون سے تعلق رہا، یہ پی ٹی آئی، وہ تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے انہیں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ججی ملی تھی۔ ٹھیک کہا جاتا ہے، یہ تو کوئی اس میں تو کوئی دلیل نہیں نا کہ اگر کسی
دور میں کوئی جج اپوائنٹ ہوا ہے تو وہ پھر اس دور کا کوئی زر خرید ہے یا اس کا وہ پابند ہے. دیکھیے آپ نے اسی طرح جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے اس دور میں بڑے کیسز ہوئے. پی کے ایل آئی دیکھیں, اتنا بڑا ادارہ تھا ہمارا, ان کے جو وہ ڈاکٹر صاحب تھے, پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا, شوکت یا کیا نام تھا, جو باہر سے آئے تھے بیچارے اتنا چھوڑ کے, انہوں نے کس طرح ان کو پرسنل ہو کے صرف اپنے بھائی کو اتنی تنخواہ ملتی ہے, آپ اتنی تنخواہ کیوں لے رہے ہیں, ایسی تیسی کر دی پورے ادارے کی. میرے خلاف یعنی کہ ایک بے بنیاد کیس میں الزام لگا دیا کہ جی ایک وائس چانسلر جو پوسٹ ڈاکٹریٹ جن کی کیمبرج یونیورسٹی کی تھی, کہ آپ کو آسن اقبال نے سفارش کر کے وائس چانسلر لگایا. یعنی کہ یہ چیز So can we now say کہ پی ایم ایل این کو مسئلہ ہے ثاقب نثار سے؟ نہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں ناانصافی سے مسئلہ ہے. دیکھیے جو جج حضرات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس اگر ایک شہری کے پاس کوئی ریکورس ہے ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, تو عدالتیں ہیں نا. اگر عدالت نہیں ہوگی تو ایک عام آدمی, ایک شہری ظلم کے خلاف انصاف لینے کہاں جائے گا؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پھیلا کر دیکھیں, انٹائرٹی میں دیکھیں معاملے کو, سو آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہے وہ مسلسل اس وقت بھی ایک فارمر چیف جسٹس کو اٹیک کرتے تھے. اب آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں اور آپ لوگوں کو ایک فارمر چیف جسٹس سے مسئلہ ہے. پورا ان لارجر پکچر یہ کیا کہہ رہا ہے ہماری جوڈیشری کے بارے میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس پہ میں آپ کو بتاؤں فرینکلی, we have touched new low in our national affairs. اور یہاں پر جہاں ہم پہنچ گئے ہیں, اگر ہم نے یہاں سے بیک گیئر نہیں لگایا اور اسی راستے پہ چلتے رہے تو اتنا بڑا انتشار ہمارے معاشرے میں آنے والا ہے. ہر قومی ادارے کی ساکھ ملیا میٹ ہو چکی ہے. ہم نے ہر ادارے کو ایک ایک کر کے ڈسکریڈٹ کر دیا. Including the judiciary now? Can we say that? دیکھیے دو چیف جسٹس تو کنٹروورشل ہو گئے. یہ تو چھوڑے نا, سپریم کورٹ نے 25 مارچ کو فریا فیصلہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ بلدیاتی ادارے پنجاب کے بحال کیے جائیں. 7 مہینے تک پنجاب کی حکومت نے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے رکھا. اتنی وقت بھی نہیں دی جتنی ایک سول جج یا میجسٹریٹ کی عدالت کو دی جاتی ہے. بڑا خوبصورت سوال اٹھایا حسن صاحب, لیکن میرا یہ آپ سب سے سوال ہے, جو حکومت میں آتا ہے بلدیاتی انتخابات سے کیوں بھاگتا ہے؟ آپ کی حکومت تو اس سے پہلی حکومت ہمارے دور میں تو ہوئے, ہمارے دور میں انتخابات ہوئے, اور پچھلے بھی 90s میں جو ہماری حکومتیں تھیں, ہماری ہر حکومت کے دور میں بلدیاتی ادارے رہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عدالت کا احترام جو ہے اس حکومت کے دور میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ چیف جسٹس کا فیصلے دیتا ہے, 7 مہینے تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کی یہ اوقات ہو گئی ہے کہ ایوان صدر پاکستان آرڈیننس فیکٹری بن گیا ہے. ہم نے یہ سنا تھا کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہ واہ کے اندر ہے, لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ ایوان صدر میں بھی ایک پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے جہاں سے آرڈیننس چھپ چھپ کے نکلتے ہیں اور قانون سازی پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں ہوتی. لیکن کل تو مشترکہ اجلاس بلا لیا انہوں نے, وہ بھی ایک بلڈوز کرنے کا طریقہ. دیکھیے نا, آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ انتخابی قوانین جو ہیں اس میں کوئی ایک حکومت یا پارٹی سٹیک ہولڈر نہیں ہوتی. اس میں الیکشن کمیشن سٹیک ہولڈر ہے, اس میں دیگر تمام سیاسی قوتیں ہیں. اب اگر یہ مثال آپ بنائیں گے کہ جو حکومت آئے وہ اپنی مرضی کے انتخابی قوانین بنائے اور الیکشن چرا لے, تو پاکستان میں تو غدر ہوگا, ہر الیکشن پہلے سے متنازع ہو جائے گا. اگر ہم دوبارہ عدلیہ کی طرف چلے جائیں, لیکن اگر ہم یہ بھی ایک معاملہ کر لیں گے کہ جو آئے اور جس کو لگے کہ فیصلے ہمارے خلاف دے رہے ہیں, یا ان دی کیس آف پی ٹی آئی مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوگی انتخابات میں, تو آپ عدلیہ کو نشانہ بنائیں, چیف جسٹس کو نشانہ بنائیں, یہ بھی تو پھر غلط روایت ہے. نہیں دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو کبھی کوئی اس کو اگر کوئی چیلنج بھی کرے گا لوگوں میں پذیرے ڈالے ہوگی. اگر ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب جیل نہ گئے ہوتے تو آج پی ایم ایل این کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کس نے دی؟ اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. سپریم کورٹ نے دی نا. ٹھیک, آج اس کو کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ اس فیصلے کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جنرل مشرف کے مارشل لا کو جواز کس نے دیا؟ So are we saying کہ کورٹس کو اب ہم نہیں, سپریم کورٹ نے دیا نا. ٹھیک, کیا اس فیصلے کو آج سپریم کورٹ ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے فیصلے کو؟ نہیں کر رہی نا. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کو ہم تاریخ کے ترازو میں تول نہ سکیں, یا جن کو 5 سال بعد یا 10 سال بعد کوئی ڈیفینڈ نہ کر سکے.
ٹھیک. تو اس لیے انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ 100 سال بعد بھی روشنی کی مینار کی طرح کھڑے ہوں. اوکے، وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. اقبال صاحب، 2 سینئر قانون دانوں کے بھی ہم آپ کو سنائیں گے جنہوں نے اس حوالے سے کہا. اس کے بعد بات ہوگی انتخابی اصلاحات کی. رائٹ آفٹر بریک. انہوں نے ذکر کیا تاکہ ان کو سیریسلی لیا جائے، ورنہ اگر وہ صرف بول دیتے، کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے تو کوئی نوٹس نہیں لیتا. جب تک کہ وہ جج صاحب جو جن سے بات اگر ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب کی، وہ خود اگر اجازت دیں تو اعتزاز احسن صاحب کو بھی کوئکلی سنیے. ایفیڈیوٹ کی تو کوئی وقت نہیں ہے جب تک ایفیڈیوٹ عدالتی کسی کاروائی میں مناسب اور موضوع کاروائی میں پیش نہ کیا جائے. نہ میں اس قسم کے حلف نامے اپنی بغل میں لیے پھروں، بازار میں بانٹتا پھروں اس کی کاپیاں. کوئی وقت نہیں، بالکل کوئی وقت نہیں. سو کہہ رہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. دیکھیے نا، یہ تو اب نوٹس لے لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اب وقت تو اس کی ہو گئی ہے نا. اب جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے تو یہ بات تو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی وقت ہے. اور اب اگر اس کا نوٹس لیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف اسے توہین عدالت تک محدود نہیں رکھے گی، بلکہ اس میں کوشش کرے گی کہ بات کی تہہ تک پہنچے کہ کیا یہ درست تھا یا یہ غلط تھا. اگر غلط تھا تو یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن اگر وہ درست تھا اور چونکہ اس کے مخاطب ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں تو انہیں کوئی ایسا استثناء تو حاصل نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کریں نا. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے لیے انہیں جواب دہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کی شفاف طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. اگر حقائق پہ مبنی نہیں ہے تو بہت قابل افسوس ہے. آپ سمجھتے ہیں رانا شمیم کو آنا چاہیے عدالت میں؟ اگر عدالت طلب کرے گی تو ضرور انہیں آنا پڑے گا، اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمارا تو صرف یہی بات ہے کہ پہلے سے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ متواتر ایسے شواہد آ رہے ہیں جو یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوئی وہ کسی یا تو ایجنڈا کے تحت ہوئی یا اس کے پس پشت کوئی انتقامی کاروائی تھی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اب اس طرح کے جو واقعات ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو تبصرے ہوئے اس فیصلے پہ جو سپریم کورٹ نے ان کی نااہلی کی، پوری دنیا نے اس کے اوپر تبصرے کیے. آپ روک تو نہیں سکتے نا، چلیں پاکستان میں توہین عدالت کر دیں گے، آپ امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، باہر کا جو میڈیا ہے اسے تو نہیں روک سکتے. آپ پڑھ لیجئے وہاں پہ لوگوں نے مذاق اڑایا ہمارے فیصلوں کا. 3 سال کی خاموشی آپ کے خیال سے حیران کن نہیں ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پہلے کرنی چاہیے تھی؟ خاموشی تو تب کہوں گا نا کہ اگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کوئی بیان نہ دیا ہوتا، انہوں نے تو بر وقت دیا تھا. وہ آپ اس میں سمجھتے کیا ہیں ہوا؟ دونوں کنیکٹڈ ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 3 سال بعد کیوں دیا، تو جس بندے نے 3 سال پہلے دیا اس کا کیا ہوا؟ اگر اجازت دیں تو کل اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کا مین آبجیکٹو کہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بری ذمہ کیا جائے، یہی ہے؟ یہی مین؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں. ٹھیک، سو مین آبجیکٹو یہی ہے. انہیں انتقامی کاروائی کے تحت نااہل کیا گیا اور یہ ان کا بحیثیت پاکستانی شہری حق ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. ہی سیز کہ ایک طریقہ ہے کرنے کا، بجائے اس کے کہ آپ بیان حلفی کی طرف جائیں. ہی سیڈ there's another way، وہ آپ ذرا دیکھیے. اپنا پاس بی بی کا یہ ہے کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، پریس کانفرنس کی تھی، ارشد ملک کی ٹیپ چلائی تھی، اور میں نے اسی دن کہا تھا اگر یہ ارشد ملک کی ٹیپ لے کے چلے جائیں مسلم لیگ والے آج ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو پرسوں کل یہ ہے کہ پرسوں میاں صاحب کو باہر لا سکتے ہیں، بری کرا سکتے ہیں. اگر یہ ٹیپ میں کٹ اینڈ پیسٹ جاب اور ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہوئی اور یہ فورینسک اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ مسلم لیگ والے میاں نواز شریف کی تمام مشکلات اس ایک ٹیپ سے حل کرا سکتے ہیں اور عدالت میں لے کے جائے، آج تک کسی عدالت میں نہیں لے کے گئے. کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کہا جس دن مریم بی بی نے پریس کانفرنس کی تھی، ارشد ملک کی ٹیپ چلائی تھی، یہ اسی دن عدالت میں لے جاتے، اگلے دن لے جاتے تو فورینسک کروا لیتے. ٹیپ اگر اصلی ہوتی تو ان کا تمام معاملات حل. دیکھیے اس کا فورینسک ہو چکا ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ٹیپ اصلی ہے. اور یہاں پر بھی آپ لوگ عدالت میں نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، اس کا بھی نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، جسٹس کھوسا صاحب نے. اور دیکھیے اب میں توہین عدالت نہیں کرنا چاہتا، بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں
کہ میرے کم از کم علم میں نہیں ہے کہ جب کوئی سپیریئر عدالت جو اپنے ماتحت عدالت کو کیس ریمانڈ کرتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر باندھتی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی کنڈیشنز انہوں نے لگا کہ وہ فیصلہ ریمانڈ کیا ہائی کورٹ کی طرف کے ایویڈنس جو ہے اس معاملے میں تب ایڈمیسیبل ہوگی جب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. دیکھیے ہر کورٹ جو میں قانون دان تو نہیں ہوں لیکن جو میری سمجھ بوجھ ہے چھوٹی سے چھوٹی عدالت بھی سوورن ہوتی ہے, وہ اپنی آزادی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. تبھی آپ اس کی اپیل کی عدالت میں جاتے ہیں کہ اپیل کی عدالت دیکھتی ہے کہ انہوں نے اپنی جو جورسڈکشن ہے, جو انہوں نے اپنا اختیار ہے, وہ درست استعمال کیا, صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا. لیکن اگر جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ ماتحت عدالت کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو کہے کہ آپ نے اس طرح فیصلہ کرنا ہے, تو یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا معاملہ پھر پورا میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا. پچھلے کچھ دن ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بھی متحرک ہوئی, ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے بھی دکھایا کہ ہم ناراض ہیں, اب دوبارہ ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. کیا ہوا تھا ان کچھ دنوں میں؟ نہیں دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ جو حکومت نے فیصلے کیے ہیں اور خاص طور پہ معاشی میدان میں جس نے کہ پاکستان کے اندر بدترین مہنگائی برپا کی ہے, اور اس وقت پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ اس حکومت کو جلد از جلد آپ رخصت کریں. So do you have a shadow economy plan? جی بالکل, ہمارے پاس تو ہمیشہ سے ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب ہم حکومت میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ اپنے اکنامک پلان کے مطابق ملک کو ریوائیو کیا, اکانومی کو اس کو دوبارہ بحال کیا, اور اب بھی اور پھر ہم نے حکومت میں لانگ ٹرم پلان بنایا ویژن 2025 جس کے تحت ہم پاکستان کو بہت تیزی سے آگے لے کر جا رہے تھے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ہم اتنے ماشاءاللہ کامیابی سے جا رہے تھے کہ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو ایک پی ڈبلیو سی بڑا بین الاقوامی ادارہ دنیا کے ممالک کی درجہ بندی جاری کرتا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اس رفتار سے پاکستان چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. لیٹس سے ابھی جو حالات ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل پینڈیمک آیا بھی, اور بہت سارے معاملات ہیں, آپ کا اوپر بھی الزام آتا ہے. ان حالات میں لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی, کیا معاملات ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ سارا جو پینڈیمک ہے پاکستان میں تو نہیں آیا اکیلا, بنگلہ دیش میں بھی آیا, انڈیا میں بھی آیا, وہاں تو سنگل ڈیجٹ انفلیشن ہے, وہاں تو 6% یا اس طرح انفلیشن ہے. ہمارے ہاں 10-12% انفلیشن کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پینڈیمک نہیں تھی, یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی. اور مہنگائی ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے, اس حکومت نے بغیر سوچے سمجھے روپے کی قدر ڈیویلیو کی ہے, اور اتنی ڈیویلیو کی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ماہر معیشت کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ڈیویلیو کیوں کر دی ہے. کیا روپے دوبارہ آ جائے گا 100 پہ 120 پر؟ Is it possible? نہیں تو اب تو دیکھیں نا, جتنا آپ نے گرا دیا ہے اس کے بعد تو ایک بڑی جسے کہتے ہیں ہر کولیس والی ایفرٹ کرنی پڑے گی جس سے آپ اس کو دوبارہ ریوائیو کریں گے. لیکن it is not an impossible task. ہر دن جو گزر رہا ہے وہ مشکل کر رہا ہے بحالی کو, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 6 مہینے سال یہ رہ گئے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ کوئی حکومت سنبھالنے کے تیار نہ ہو کہ جناب 1-2 سال بعد ہمیں بھی پتھر پڑیں گے, چونکہ کوئی کوئک فکس نہیں رہ جائے گا. یہ بات بار کہی جاتی ہے. آج حامد میر صاحب کا ایک کالم بھی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بننا چاہتے پرائم منسٹر؟ یہ وقت آ سکتا ہے. دیکھیے ابھی تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے, اس لیے کہ آپ کے حالات اس قدر خراب اگر ہو گئے کہ یہ کوئی 2-4 سال میں اصلاح نہ ہو سکے گی, تو پھر کون اپنی عزت خراب کرے گا, کون آ کے لوگوں کے پتھر کھائے گا, کون آ کے لوگوں کی گالیاں سنے گا. آج یہ وقت ہے کہ شاید 2-3 سال اگر ہم محنت کریں اس میں ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں. لیکن سال اسی طرح یہ ہیمریج اور برقرار رہا تو یہ ناقابل اصلاح ہو جائے گا. مارچ میں الیکشن چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایز ارلی ایز, دیکھیے پاکستان کے پاس اب ایک ہی حل ہے کہ 2018 میں جو تجربہ ہوا تھا ایک ٹیسٹ ٹیوب حکومت لانے کا, وہ ناکام ہو گئی کیونکہ وہ ناتجربہ کار تھی. انہوں نے, عمران صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی پبلک آفس نہیں چلایا تھا, حکومت اندر سے دیکھی نہیں تھی, تو وہ تو اپنے اپرینٹسشپ پروگرام میں ملک کو برباد کر گئے. بٹ یہ آپ کا اگر مان لیں, آپ
آپ کیسے گرائیں گے حکومت؟ عوام ریجیکٹ کرے گی ان کو انتخابات میں، آپ اگر گرائیں گے تو پھر وہی پرانا فارمولا نہیں، ہم تو کہ آپ مقتدر حلقوں ہم اس طرح گرائیں گے کہ ہم عوامی جمہوریت کے اندر جو بنیاد ہے نا کسی تبدیلی کی، وہ رائے عامہ ہے. جب پبلک اوپینین آپ کے خلاف ٹرن ہو جاتی ہے تو پھر آپ irrelevant ہو جاتے ہیں. ابھی آج عمران خان صاحب کی حکومت ہر پاکستان کی ڈائمنشن میں irrelevant ہو چکی ہے. کیا وہ معیشت کے حوالے سے ریلیونٹ ہے؟ نو. کیا وہ پاکستان کی سفارتکاری یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے ریلیونٹ ہے؟ نو. کیا وہ پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس اور پاکستان کی انٹرنل یونٹی کے حوالے سے ریلیونٹ ہے؟ نو. کیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ریلیونٹ ہے؟ نو. اب دیکھیے جو پچھلے دنوں انہوں نے ایپیسوڈ کیا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آفیسرز اور سب سے 3 امپورٹنٹ نرو سینٹرز آف آر سیکیورٹی، پشاور کور، کراچی کور اینڈ ISI، ان تینوں میں جو بے یقینی پیدا ہوئی کہ 6 ہفتے کے لیے پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اس طرح کے ایپیسوڈز تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. میں کر سکتی ہوں. آپ تو بالکل الگ نظریے لے کر چلیے آپ کی جماعت. تو آپ تو کہتے تھے کہ استحقاق ہی سول گورنمنٹ کا ہے. سو اب یہ کیسے رائے تبدیل ہو گئی؟ دیکھیے سول گورنمنٹ کا استحقاق ہے، لیکن سول گورنمنٹ کا استحقاق یہ ہے کہ بر وقت فیصلے کرے، وہ فیصلوں کا تماشا نہ بنائے. دیکھیے پوری دنیا کے سامنے، آپ کے خیال سے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ سیکیورٹی کے معاملے میں تو 5 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں رہ سکتے. 6 ہفتوں کے لیے آپ نے ایک تماشا بنا دیا بے یقینی کا. اور دوسری بات یہ ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر کسی اور کو نومینیٹ کرتے تو کیا آپ انہیں سپورٹ کرتے؟ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا حکومت کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کا بل منظور کرانے کے لیے تیار ہے. اتحادیوں کے ساتھ بل پر مفاہمت ہو چکی. دوسری جانب اپوزیشن نے بھی کل کے اجلاس کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے. آج اس حوالے سے متحدہ اپوزیشن کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور مولانا سعد سمیت اپوزیشن کے اہم رہنما شریک ہوئے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت قانون سازی کو روکا جائے اور کل اپوزیشن جماعتیں اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ کی حاضری یقینی بنائیں. Will it be possible؟ آپ کے خیال سے آپ ناکام کر دیں گے؟ پوری کوشش کریں گے، لیکن میں پھر آپ کو جو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ اس حکومت نے ہر عمل کو، ہمارے قومی عمل کو متنازع بنا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو الیکشن ہے یہ سب کی پراپرٹی ہے. ہم نے 2017 میں الیکٹورل ریفارمز کی تھیں اور اس کا طریقہ یہ تھا، قومی اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی بنی پارلیمنٹ کی، اس میں تمام پارٹیاں شریک تھیں. جن امور کے اوپر اتفاق رائے ہوا ان کو قانون سازی میں ڈالا گیا، اور جہاں پر اتفاق رائے نہیں ہوا حکومت نے کوئی اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کیا. اب یہ حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ انتخابی عمل کو اپنے کسی ایجنڈا کے مطابق یہ ڈھالے. اب اگر وہ اتفاق رائے نہیں کرتی اس پہ اور اپنی پسند کے قوانین بنانا چاہتی ہے تو اگلے الیکشن کا جو تنازع ہے وہ وقت سے پہلے کھڑا ہو جائے گا، اگلا الیکشن متنازع ہو جائے گا. اب اگر الیکشن کمیشن کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کی نگرانی کرے، اور آپ الیکشن کمیشن سے جو ووٹرز لسٹ ہے اس کی نگرانی کا کام لے کے وزارت داخلہ میں دینا چاہتے ہیں تاکہ جو ووٹرز لسٹ ہے وہ حکومت کی پسند کی بنے، جس کا چاہے نام ڈال دیا، جس کا چاہے نکال دیا، تو اس سے تو پھر الیکشن کی شفافیت کمپرومائز ہوگی. یعنی ہونے سے پہلے ہی کوشچن ہو جائیں گے. لیکن اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کالز کی جا رہی ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں. یہ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سب قومی اداروں پہ بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ جو حکومت نے سیم پیج کا پورا ایک پرچار کیا، پروپیگنڈا کیا، حکومت نے ایک تاثر یہ دیا کہ جیسے اس کے ہر ناکامی میں ہمارے قومی ادارے شریک ہیں. لیکن آپ کی کسی ممبر کو کال نہیں گئی؟ نہیں، یہ تو ان کی حلیف جماعتوں کے حوالے سے آ رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جو حکومت کو حلیف جماعتیں سپورٹ نہیں کر رہی تھیں ان کے بارے میں غالباً میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کوئی کال وغیرہ جا رہی ہیں. ہمارے ہاں اپوزیشن کو تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی شکایت دوبارہ سرفیس ہوتی ہے یہ بڑا المیہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے وہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ تھے، کیونکہ اس میں کسی نے شکایت نہیں کی کہ کسی ادارے نے مداخلت کی اور ایک بہت غیر جانبداریت رکھی گئی. تو ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، کہ انہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے،
عمران خان کی حکومت کو جو کندھا دے گا وہ اس ناؤ بھنور کے اندر خود بھی ڈوبے گا. ہر کوئی یہ کیوں کہہ رہا ہے 20 نومبر بہت اہم ہے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حکومت کی طرف سے آئے کہ جی ہم نے 19 نومبر سے پہلے قانون پاس کرانا ہے. قومی اسمبلی کے اندر حکومت والوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا بات ہے، صرف یہی ارجنسی کیوں ہے؟ I don't know. The only thing you can think is کہ جی 19-20 کو ISI کے اندر کمانڈ چینج ہو رہی ہے. بھئی what has that got to do with your legislative agenda؟ وہ تو ایک ہماری سیکیورٹی کا ادارہ ہے، آپ اس کو کیوں ملوث کر رہے ہیں اپنے پالیٹکس کے اندر اور اپنے لیجسلیٹو ایجنڈا کے اندر؟ قرے کی آپ نے ایک بات کی تھی وہ بھی بتا دیں کیونکہ بڑی سینسٹیو بات ہے. از دس فیئر کہ بار بار ایک یہ انسینویشن کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ قرے نکال رہی ہے یا چاہیے، is this fair؟ دیکھیے آپ دیکھیں پورا میڈیا بھرا ہوا ہے، ہر طرف یہی اطلاعات آتی ہیں کہ جناب 19 نومبر کی تاریخ کیوں اس دن چاند کا کوئی خاص ایک گرہن ہے یا کس طرح ہے، لوگوں نے وہ نقشے نکال دیے. بھئی اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چینج آف کمانڈ کرنی ہے تو اٹ کین ہیپن ان ون ڈے. آپ کیوں لٹکا رہے ہیں چیزوں کو؟ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو اپنے سیکیورٹی کی اپوائنٹمنٹس کو 6 ہفتے کے لیے بے یقینی میں ڈال دے. This can only happen under Imran Khan and in Pakistan. یہ گورنمنٹ کب تک ہے آپ کی نظر میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اب ختم ہو گئی ہے and I see next year انشاءاللہ جنرل الیکشن ہوگا. یہ حکومت اپنے ملبے کے نیچے ہی دفن ہو رہی ہے. اس کی اب مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک مردہ لاش پڑی ہو، وہ جتنے دن رہے گی تعفن پھیلے گا، اس کو جتنی جلدی دفنا دیں اتنا ہی اچھا ہے. یہ حکومت اب ناکام ہو چکی ہے، ثابت کر چکی ہے کہ یہ صلاحیت رکھتی. جتنی جلدی رخصت ہو، الیکشن ہو، ریپرزنٹیٹیو حکومت آئے، قابل حکومت آئے.